वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ, ऑन कर दो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। सबसे पहले तो कौन कौन से हैंडआउट मिले हैं? हमने सबसे पहले आपको जो भेजा है वो क़यामत के नाम हैं और 4 पेजेस का हैंडआउट है। सबको मिल गया है? जी सर, मिल जी गया है। सर, सबको मिल गया। अच्छा, बहुत ही कीमती चीज है। खुदा के लिए इनको पढ़ें। आयत के हवाले दिए हुए हैं, उन आयत को कुरान में और तफसीर में देखें ताकि आपको पूरी तरह देखें। ये बड़ी मेहनत से चीज़ें तैयार होती हैं, अल्लाह की तौफीक ही होती है और उसका करम कि ये तैयार हो जाती हैं। लिहाजा इनको आप ऐसे मत समझें। आप मुझे बताएं कि इस तरह की चीज़ें कभी आपने लिटरेचर में देखी हैं? नहीं सर, कभी भी नहीं। है सर, अच्छा बहुत अच्छी है सर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अच्छा, उसके बाद एक कल मैंने कवर किया है हशर के 5 सवाल। बंदा यकीन माने कांप जाता है कि अल्लाह अकबर, ये 5 सवाल का जवाब मैं कैसे दूंगा। अब से तैयारी करें। अगर पहले नहीं हुआ तो आइंदा के लिए आप अल्लाह से माफिया मांगें। कल एक बड़ा अच्छा सवाल आया था कि भाई अब हमारी औलादें, क्योंकि हम भी बिगड़े हुए थे, औलादें भी बिगड़ गई, या हम भी अमल की तरफ तवज्जो कम करते थे, बच्चे और ज्यादा लावाली हो गए। अब उसका एक ही हल है कि हम अब अल्लाह ताला से गुजरे हुए नाफरमानियों की माफिया मांगें सिद्के दिल से, और खुद भी कोशिश करें पूरी कि हर तरह से अल्लाह के दीन पर मुकम्मल अमल करें। जिनसे मना किया है रुक जाएं, और अपनी औलादों की भी कोशिश करें। अगर शऊर को पहुंच गए हैं, मानते हैं तो ठीक, नहीं मानते तो उनकी मर्जी, उनको साफ साफ अंजाम से आगाह कर दें। ये बात आपकी समझ में आ गई कि नहीं आई? जी सर, इसके लिए दुआ भी करते रहना चाहिए औलाद के हक में। दुआ तो बहुत जरूरी है। अगर दुआ तौफीक अल्लाह ने देनी है, और अल्लाह से तौफीक हासिल करने के लिए दुआ सबसे जरूरी चीज है। अच्छा, तो हशर के 5 सवाल आपकी समझ में आ चुके हैं अच्छी तरह। जी सर। इनको अपने घर जवानी में का लगा दीजिए किसी साहब जी, छोटे ये से। जवानी का जरा टाइम बता दें कि जिस तरह बलूगत के बाद से लेकर कितने साल तक जवानी की उम्र होती है। देखिए, जब आदमी बालिग हो गया ना तो वो जवान हो गया। देखिए, नहीं सर, वो तो उस तरह हो गया कितने, जिस तरह 40 45 साल 50, इस तरह मैं कह रही हूँ कितने साल तक फिर वो जवानी रहती है, उसके बाद फिर बुढ़ापा शुरू हो जाता है। भाई बात यह है कि जब आपको शऊर अल्लाह ताला दे देता है, आप मैट्रिक पास कर चुकते हैं, आप भले बुरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो आप लाउबालीपन आप में ख़त्म हो जाता है। इसलिए कि आपको चॉइस करना होता है कि मैं सब्जेक्ट मेडिकल के लूँ या इंजीनियरिंग के लूँ या कंप्यूटर के लूँ, और फिर उस वक्त आप हर बेहतरी के लिए कोशिश करते हैं। ये वो ज़माना होता है जब आप बच्चा अगर बदल चुका हो, बचपन में आपने उसकी तरबियत की हो, तो यहाँ वो सब कुछ करता है लेकिन अल्लाह और रसूल को नहीं भूलता, उनके अहकाम। तो ये है वो ज़माना। लेकिन अगर ये भी ज़माना गुजर गया और हमें होश बाद में आई, फिर भी हमें अल्लाह ताला से दुआएं करनी चाहिए, उनके लिए कोशिश करनी चाहिए, उनको नसीहत करनी चाहिए, और भरपूर उनके सामने हम अपनी ज़ात का अमली नमूना पेश करें। अब बात समझ आई कि नहीं आई? शऊर से मैच्योरिटी की उम्र तक जवानी हो। क्या सर हुआ? शऊर से मैच्योरिटी के वक्त तक जवानी का वक्त है।
نہیں، شعور سے میچور بھی جوان بھی ہوتا ہے، میچورٹی کے بعد بھی انسان جوان ہی رہتا ہے، اور پھر اس پر جب بڑھاپا طاری ہوتا ہے 40 سال کے بعد. سر تب تو ذرا ذمہ داریاں اور میچورٹی میں بڑھ جاتی ہیں نا، اگر ہم ہو تو ایج ان کمپلیٹ نہیں کر سکتے. سعدیہ کیسی بات کر رہی ہیں آپ؟ ان ذمہ داریوں کو اگر قرآن و سنت کے مطابق کرتے ہیں تو وہ عبادت ہے. سر وہ ذمہ داریاں نہیں، میچورٹی کا لیول کہہ رہی ہوں مطلب. چلیں اب آگے چلتے ہیں. اچھا، یہ دونوں کل میں نے کور کر دیے تھے، اور آج آپ کو بھیجے ہیں، سر آج نہیں کل بھیجے ہیں، ایک حوض کوثر اور دوسرا آپ کا پلسرات. کتاب آپ کو پہلے بھیج چکا ہوں، وہ کتاب ہے قیامت کی ہولناکیاں. تو آپ اس کو دیکھ لیں، عربی ٹیکسٹ اس میں مل جائے گی، ترجمے سارے میں نے ٹائپ کر کے آپ کو دونوں ہینڈ آؤٹ الگ الگ بھیج دیے ہیں. حوض کوثر پر بھی 3 پیج کا، اور اس کا 7 پیج کا جو ہے وہ پلسرات کا ہے. مل چکے ہیں آپ کو؟ جی سر. جی ہاں. سر مل گئے ہیں، جی. مل چکے ہیں سر. اب آپ برائے مہربانی ان کو پڑھیں، سمجھیں، دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں، میں آپ جب بتاؤں گا تو آپ کو پوری بات سمجھ آئے گی کہ اگر ہمیں حوض کوثر کا حقدار بنانا ہے تو دنیا میں کیا کرنا ہوگا، پلسرات سے گزرنا ہے تو دنیا میں کیا کرنا ہوگا. یہ ساری باتیں وہاں آئیں گی. اچھا، کوئی سوال جن چیزوں کا میں نے ذکر کیا اس پہ کوئی سوال ہو آپ کا؟ اچھا، اگر کوئی سوال نہیں ہے تو میں نے آپ کو ایک تو پیج 8 کا حساب و کتاب کے اصول، اس میں شفاعت بھی ہے، 8 پیج کا ہے، اور دوسرا کتابت اعمال جو مضامین قرآن ایک کتاب ہے سید ممتاز علی رحمہ اللہ کی، اس کے 6 پیجز بھیجے ہیں. یہ دونوں مل گئے ہیں آپ کو؟ جی سر مل گئے ہیں. جی سر بالکل. اللہ اکبر. اب آپ کی ذمہ داری ہے، کل اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کھول کے بیان کی ہے، اور ہمیں اس نے توفیق بخشی کہ ہم نے یکجا کر کے آپ کو پوری تفصیل بھیج دی ہے. اب آپ کا کام ہے، اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو قیامت کے دن پھر آپ ہی کو حساب دینا ہے. اللہ اس کی تیاری کریں اور ان کو پڑھیں، سمجھیں. کوئی چیز کلیئر نہ ہو میں حاضر ہوں. سوال آپ مجھے میں نے آپ کو نمبر دے دیا اپنا، اس کا دونوں موبائل بھی ہے اس میں، اور اس میں وہ آپ مجھے اس پہ بھی کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ بھی. اب میں ان دونوں کو آج ختم کروں گا. یہ ایک 8 پیج کا اور 6 پیج کا. 8 پیج کا کل میں نے آپ کے سامنے کہ حساب و کتاب کے اصول کتنے زبردست ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ عدل کے لیے جتنے ضروری لوازمات ہیں سارے کے سارے اس کے اندر موجود ہیں. کون سا عدل؟ ایسا عدل جس کی مثال کوئی اور چیز ہو نہیں سکتی. اللہ رب العالمین نے کس طرح ہمارا اعمال نامہ تیار کرایا، کتنا وہ ایکوریٹ ہے. اس کے لیے کون سی آیات ہے کہ اعمال نامہ کتنا زبردست تیار کیا گیا ہے؟ کون سی آیت ہے؟ کہف کی 49. قاف کی 49. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ بندہ دیکھ کے حیران پریشان. آپ کے پیج نمبر 2 پہ ہے، میں نے کل بتایا ہے آپ کو. اچھا، اب اسی 2 پیج پہ شفاعت کے شرائط، اصول اور ضوابط. اب آپ دیکھ لیں ہر بات بڑی کلیئرلی. اس میں مثلا نمبر 1 پیج نمبر 3 پہ اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کا حاکم اور مالک ہے، اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ فیصلوں کا اختیار کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہو. قیامت کے دن سارے کا سارا اختیار کس کے پاس ہوگا؟ اللہ کے پاس. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اللہ میں. تعالیٰ کے پاس. کوئی کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا. دنیا میں آزمائش کے لیے اختیار ملا ہے، حتیٰ کہ فرعون کو بھی ملا، اور آج کے ظالم حکمرانوں کو بھی مل رہا ہے. اچھا، اب پہلی بات، قرآن میں ایک آیت ہے اور وہ ہے سورہ
کس کو یاد ہے سورہ اپنا 95 نمبر ہے اور سورت ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، سورت کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے، ہاں سورت زلزال زلزال تو 99 نمبر ہے میڈم جی، سورہ تین وزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. ہائے ہائے، یہ جو آخری جملہ ہے نا، أليس الله بأحكم الحاكمين، کیا اللہ حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ دنیا کے جو حاکم ہیں ان کو حکم کا آزمائش کے لیے کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. اچھا، اب یہاں جو میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کیا ہے کہ اللہ حاکم اور مالک ہے، حاکم بھی حاکموں کا حاکم ہے، تو پھر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ انصاف نہیں کرے گا؟ جس کی صفات میں عدل اتنی ابری ہوئی چیز ہے، یہ عدل کا پیکر ہے، وہ اس کا نام ہی العدل ہے، سراپا عدل. وہ علیم ہے. آئے ہائے ہائے، کاش میں آپ اس کو سمجھیں معنی کو. ازل سے ابد تک ہر بات سے وہ براہ راست واقف ہے. وہ معاکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہوتے وہ تمہارے ساتھ ہے، اس کو سب پتہ ہے. اور نمبر 3 پیج 3 کی بات کر رہا ہوں، وہ عادل ہے، اس لیے یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کسی سفارش ان لوگوں کو بخش دے جو اپنے ایمان و عمل کے لحاظ سے اصولاً بخشنے جانے کے مستحق نہ ہوں، کیونکہ وہ کہ یہ انصاف کے خلاف ہوگا، عدل کے خلاف ہوگا. سوچیں، ابھی شفاعت کا نیچے بالکل دیکھیں شرائط کیا ہے، بڑے غور سے سنیں اور سمجھیں، سوال کریں. یہ ہینڈ آؤٹ 3 دور سے آپ کے پاس تھا، اگر آپ نے نہیں پڑھا تو میرا کوئی قصور نہیں. کل اللہ شفاعت الجمیع، ساری کی ساری شفاعت اللہ کے اختیار میں ہے. کیوں؟ لہو ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہی اس کے پاس ہے، کسی کے پاس ذرا برابر اختیار اس دن نہیں ہوگا. دنیا میں جو اختیار دیا وہ آزمائش کے لیے دیا، یاد رکھیں. ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کے پاس واپس جاؤ گے. یہ تو زمر کی پہلی آیت ہو گئی نا، کہ ساری کی ساری سفارش اللہ کے پاس ہے. کوئی کسی کو اس نے یہ پروانہ نہیں دیا کہ وہ آئے اور اپنی سفارش کی وجہ سے کسی کو بخشوا کے لے جائے. کوئی کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. آگے سنیں، آپ روز آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اس میں کیا لفظ ہیں جو پتہ چلتا ہے کہ سفارش کا سارا کنٹرول اللہ کے پاس ہے؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. اللہ اکبر. کبھی آپ نے یہ سوچ کے پڑھا ہے؟ چلے میں ذرا آپ کا امتحان لیتا ہوں، فٹافٹ جلدی سے بتائیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ لا الہ الا کیا ہے؟ جلدی توحید ہے بتائیں. سر، جی، توحید. توحید یہ کیا بات ہوئی ڈاکٹر صاحبہ؟ آدھا جواب مت دیا کریں. کون سی توحید؟ سر، دوسرے لوگوں کی، دوسرے معبودوں کی نفی. اور خدا کے بندی، یہ کہو توحید توحید الوہیت ہے. الوہیت ہے. پتہ نہیں آپ کدھر کی کدھر ہانکتے رہتے ہیں. لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، یہ توحید الوہیت ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، هو الحی القیوم، یہ کیا ہے؟ توحید صفات. لکھیں اپنے پاس، روز پڑھتے ہیں. پوری صفات اللہ کی، بڑی بڑی صفات یہاں آ گئی ہیں. وہ الحی القیوم، توحید صفات. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ کیا ہے؟ صفات. تسبیح ہے. تسبیح انصار صاحب
کہ اللہ میں کوئی نقص نہیں ہے. سبحان اللہ. چلیں کسی وقت اس کو آپ کو کھول کے بتائیں گے. آپ ذرا اپنے ٹاپک میں آئیں. اچھا، پہلے ہمیں پتہ چل گیا سورہ زمر کی آیت 44 صاحب میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور کیا شفاعت کے اصول ہوں گے. اور سورہ بقرہ کی یہ آیت الکرسی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے ٹکڑا. اچھا، پھر اللہ کہتے ہیں سورہ سبا کی 23 آپ کے سامنے ہے پیج نمبر 4 پر، وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. یہ لمن اذن لہ، جس کو وہ اجازت دیں گے وہ سفارش کرے گا. تو اجازت کے کوئی منہ نہیں کھولے گا. تو سفارش کون کرے گا؟ جلدی کر بتائیں اس آیت میں. جس کے لیے من اللہ أذن تعالیٰ له اجازت دے گا. الرحمن. اس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا. ہر آدمی وہاں بول نہیں سکتا. تو یہ ایک اور شرط ہو گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. یہ ہے کیا؟ یہ اتنا ٹکڑا آیت کا کیا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. انصار صاحب جلدی بتائیے. یہ ہے توحید علم. لکھیں توحید علم ہے. وہ جانتا ہے، اس علم ایک ایسا محیط ہے ہر چیز پر. نمبر 2، ولا یشفعون، اور وہ سفارش ہرگز نہیں کریں گے، الا لمن ارتضی، ہاں جس کے لیے وہ راضی ہو. وہم من خشیتہ مشفقون، اور وہ اس کے خوف سے ڈر رہیں گے. یہ لوگ جو کہتے ہیں نا ہمارے پیر صاحب یہ کریں گے وہ کریں گے، ہمارے ولی وہ اور بتوں والے سمجھتے ہیں، بدبختی کی انتہا دیکھیں. قرآن کھول کھول کے بتا رہا ہے کہ اتنے خوف زدہ ہوں گے ہر انسان کہ وہاں کسی کی ہمت نہیں ہوگی. ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد سفارش کرے. اور ایک اور بات، سورہ نبا کی آیت 38، آپ کو یہ سب آیتیں یاد ہونی چاہیے. سورہ نبا تو آپ کو مجھے یاد ہونی چاہیے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اللہ اکبر. کتنا منظر ہے کہ فرشتے اور ملائک ساری جبرائیل امین اور سارے فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہیں. یہ اللہ کے سب سے قریب مخلوق ہے جو اللہ کے حکم بجا لاتی ہے. یہ منظر کیسا خوفناک ہے. لا یتکلمون، ہرگز بات نہیں کر سکیں گے، الا من اذن لہ الرحمن، ہاں جس کو رحمان اجازت دے دے. اور بات بھی کیا کرے گا؟ وقال الصوابا، بات بھی صاف سیدھی کرے گا، بالکل ٹھیک ٹھیک. اچھا، گڑبڑ کیوں نہیں کر سکتا؟ جلدی بتائیں. اس کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے. جی، اس کے اعضاء گواہی اس کے خلاف دیں گے. پھر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. گڑبڑ کرے گا تو اللہ کے علم میں ہے. اللہ کو اس کی ایک ایک حرکت دنیا کی پتہ ہے. اس کے بعد آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر جھوٹ بولے گا تو زبان سے جھوٹ بولا ہے تو زبان بولے گی، ہاتھ سے برا عمل کیا ہے تو ہاتھ بولے گا، پاؤں سے چل کے گیا ہے تو پاؤں بولیں گے، حتیٰ کہ زمین بولے گی. آگے گواہ آ رہے ہیں. اچھا، اب آپ نے دیکھا کہ یہ ہیں سفارش کی شرائط. اب مجھے بتائیں، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ شفاعت ہمارے پیر صاحب چھڑا لیں گے، ہمارے نعوذ باللہ بت چھڑا لیں گے، نعوذ باللہ فلاں چھڑا لے گا، کوئی چھڑا سکتا ہے اللہ سے؟ بتائیں مجھے. بالکل بھی نہیں نہیں سر، سر. یہ آیات اس کا رد کر رہی ہیں. تو آپ ان لوگوں کو کھول کے بتائیں. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو بھی دنیا میں کریں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بخشوا لیں گے، قرآن بتا رہا ہے. اچھا، اب
شفاعت کا اسلامی تصور آپ کے پیج 6 پر ہے، ذرا غور سے دیکھیں۔ جہاں قرآن و حدیث میں مشرکانہ نظریہ شفاعت کی بار بار تردید کی گئی ہے، وہیں ایک خاص قسم کے تصور شفاعت کا ان سے کھلا ہوا ثبوت بھی ملتا ہے، اور یہ بات اسلام کے تفصیلی عقائد میں شامل ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کی شفاعت کر سکیں گے۔ اچھا، میں اب آپ کو اس کا خلاصہ سمجھا دیتا ہوں، سوال ہے تو جواب دے دوں گا۔ اصل میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب کیس 50-50 ہوتے ہیں، جیسے سورہ آراف میں اصحاب العراف کا معاملہ ہے۔ اب یہاں عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جو شخص پاس مارکس کے قریب پہنچ چکا ہے اس کو الاؤنس ملنا چاہیے، اور وہ الاؤنس وہی سفارش ہے جو یہاں موجود ہے۔ اور جس عمل میں اگر وہ قرآن سے زیادہ جڑا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ قرآن کو اجازت دیں گے۔ اگر رسول اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی محبت کرنے والا تھا تو اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے اسلامی شفاعت کا اسلامی تصور۔ کوئی سوال یہاں پر؟ میں آپ کو بتاؤں نا، اگر جب ہم ایگزامینر ہوتے ہیں نا، میں نے بڑے پرچے چیک کیے ہیں دنیا میں اور پاکستان میں بھی، تو جب ایک لڑکا 49 اگر لے لیتا ہے اور 50 پاس مارکس ہیں، پھر ہم اس کو فیل نہیں کرتے، اور یہ عدل میں بھی کہ وہ پہنچ گیا ہے باؤنڈری کے پاس۔ تو یہی بات آخرت میں ہوگی، اور ان مسلمانوں کے لیے ہوگی جن کا عقیدہ ٹھیک ہوگا اور جو 49 اور 48 کی لمٹ میں پہنچ چکے ہوں گے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو جو عدل کا نقطہ نظر ہے نا، وہ تبدیل ہرگز نہیں ہوگا کہ کسی برے کو بخش دیا اور کسی اچھے کو جیل میں ڈال دیا۔ یہ دنیا کے حکمران تو کر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین سبحان اللہ ہر نقص ہر عیب سے پاک ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ جی سر۔ جی سر، جی ہاں۔ اچھا، اب شفاعت باطل کا عقیدہ کیا ہے؟ دیکھیں، البقرہ کی 48 آپ کے سامنے ہے پیج 6 پر۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، باپ بیٹے کے، بیٹا باپ کے، بیوی خاوند کے، خاوند کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور ان سے کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، ان سے کوئی بدلہ بھی نہیں لیا جائے گا کہ پیسے دے کے چھٹا جائیں، کسی کی سفارش پہ چھٹا جائے۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور ان کو کوئی ہی سے مدد نہیں پہنچے گی۔ اب بتائیں کتنا کھول کے قرآن نے بتا دیا۔ آپ ہینڈ آؤٹ آپ کے پاس ہے، ساری آیتیں آپ کے پاس ہیں۔ سورہ زخرف کی آیت 86 7 نمبر پر ہے، وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں نا، وہ کوئی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے، الا من شہد بالحق، ہاں کوئی علم کی بنیاد پر حق کی شہادت دے، وہم یعلمون، اور وہ جانتا ہو پوری طرح، اور وہ بھی اللہ کی اجازت سے۔ سورہ انعام کی 51 دیکھیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَانذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ علم وحی کے ذریعے ان کو نصیحت کریں، اَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، کیا کس بات کے لیے؟ کہ وہ اپنے رب کے سامنے اکٹھے کیے جائیں گے۔ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ، اس اللہ کے علاوہ کوئی ان کا ولی نہیں ہوگا، ولا شفیع، اور نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا، لعلہم یتقون، تاکہ دنیا میں وہ تقوی کی روش اختیار کریں۔ اور آخری بات ہے سورہ طٰ کی 109، یومئذ لا تنفع شفاعہ، اس روز
کارگر نہ ہوگی کوئی بھی سفارش الا من اذن لہ الرحمن، ہاں جس کے لیے رحمان اجازت دے دے، راضی ہو جائے، ورضی لہ قولا، اور اس کی بات سننا بھی پسند کرے۔ اب مجھے بتائیں ان آیات کو پڑھنے سمجھنے کے بعد کون سی شفاعت ہے جس کی اللہ نے اجازت دے رکھی ہے؟ بڑے پیارے، آپ دیکھیں ہم نے کچھ پوائنٹس دیے ہیں آپ کو صفحہ 7 پہ نیچے، آخرت فراموشی کے تباہ کن نتائج۔ پہلا عمل کیا ہے؟ اپنے خالق و مالک کے حقوق ادا نہیں کرتا۔ اللہ، اچھا ایک بات یاد رکھیں، جو اللہ کا حق ادا کرے گا نا وہ بندوں کا بھی حق ادا کرے گا۔ وجہ اس کو پتہ ہے کہ پہلا حق اللہ کا ہے، اس کے بعد بندوں کا ہے، دونوں کروں گا تو کامیاب ہوں گا، اگر بندوں کے حق چھوڑ دوں گا تو کامیاب نہیں ہوں گا۔ نمبر 2، نماز کو ضائع کر کے پوری شریعت کو ایک دفتر بے معنی سمجھ لیتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، امت کا حال دیکھ لیں، مسجدوں میں جا کے دیکھیں کہ نماز ایسے ضائع کرتے ہیں، بازاروں میں گھوم رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے نمازوں کی۔ اچھا یہ نماز کی اتنی قرآن نے کیوں بار بار تاکید کی ہے، ذرا مجھے یہ بتائیں، اس کا جواب دیجئے، الٹا سیدھا جواب مت دیجئے کہ قرآن نے نماز اور انفاق فی سبیل اللہ کی تاکید کیوں کی ہے؟ بار سر بار کی۔ جس کی نماز درست ہو جاتی ہے اس کا پورا دین درست ہو جاتا ہے۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ اور روحانی تزکیے کے لیے سر جی نماز ہے، اور جو مال جو ہے وہ مالی تزکیہ۔ یہ آپ باتیں لوگوں کو بتائیں گے نا تو کخ بھی پلے نہیں پڑے گا۔ 5 وقت نماز کیوں فرض ہے؟ اس لیے کہ صراط مستقیم میں رہنے کے لیے آدمی کو 5 وقت الحمدللہ رب العالمین، شکر دونوں معنی ہیں، شکر بھی الحمد کا معنی ہے اور تعریفیں بھی۔ سب سے پہلے اس کو وہ کلمہ کہتا ہے تو سورہ فاتحہ کا بسم اللہ کے بعد کہ اللہ ہی ساری اعلی صفات کا مالک، سارے مجھ پر احسان اللہ کے، اس لیے شکر بھی اور تعریف بھی اللہ کے لیے۔ ایک ایک کلمے کو دیکھیں، رب العالمین دیکھیں، وہ سارے جہانوں کا مالک ہے، وہ پروردگار ہے، کافروں کا بھی۔ دنیا میں کافروں کو رزق کون دیتا ہے بتائیں مجھے، کون پالتا ہے ان کو؟ یہ رب العالمین کو جب وہی سمجھ کے پڑے گا نا 5 وقت، اور پھر کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، سمجھ کے جب 5 وقت دن میں ہر رکعت میں پڑھے گا، یہ ہے وہ چیز جو لوگوں کو ایکسپلین کرنے کی ہے۔ آپ ایک ایسا فقرے بول دیتے ہیں جو مومل ہوتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ ساری پہلی صفات تھیں، یہاں پہ آپ اور مالک یوم الدین یاد دہانی ہے کہ اس دن جس دن مالک صرف وہ ہوگا۔ آپ پڑھ رہے ہیں آپ تو نماز اگر اس نے 5 وقت شعور کے ساتھ پڑھی ہے تو وہ ہر 5 وقت دن میں اللہ سے ہر رکعت میں وعدہ کرتا ہے، اور وہ اس وعدے کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں کہ یہ نماز چھوڑے گا تو وہ بھول جائے گا کہ اس نے اللہ کے لیے کیا آرزوئیں اور تمنائیں کی ہیں۔ تو یہ ہے وہ نماز جو مجھے اور آپ کو تبدیل کرتی ہے۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر جی الحمدللہ۔ اشارے کنایوں میں بات نہ کیا کریں، بات لوگوں کے سامنے رکھیں کہ یہ 5 وقت کی نماز میرے اور آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر ہم صراط مستقیم پہ چلنا چاہتے ہیں تو یہ نماز، اقامت نماز۔ اچھا انفاق کیوں انفاق کے لیے ضروری ہے بتائیں، نقطہ اصلی نقطے میں پکڑیں۔ انفاق فی سبیل اللہ کیوں ضروری ہے؟ قرآن میں کیوں تاکید کی گئی ہے؟ عجیب سر بات ہے۔ ایک مال کی محبت کم ہو اور ایک مال پاک ہو، اور انسان غریبوں میں بھی اس کا حق ادا کیا جائے، اور اللہ کا یہی اصول ہے۔ آپ نے بات ٹھیک کی ہے لیکن اصلی بات غائب ہے۔ سب سے محبت کس کے لیے زیادہ ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے۔
अल्लाह और के लिए अल्लाह की मोहब्बत का सबूत क्या है? कि अपना माल खर्च करो ज्यादा। फत्तबिऊनी। अब मुझे मिम्मा रज़क़नाहुम सर युनफिकून, जो आप उसने ये माल दिया पसंदीदा उसको अल्लाह आप के ये रास्ते में सारी बातें बताएं लोगों को, लेकिन बात, असली बात आप नहीं बता रहे। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तो तुहिब्बून। यार ये सारी आयतें 100% ठीक हैं। लोगों को समझाने के लिए आपने, मेरे जैसे और आप जैसे लोगों को समझाने के लिए सबसे जरूरी बात है कि अल्लाह के साथ सबसे ज्यादा मोहब्बत होनी चाहिए। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। अब उस मोहब्बत का सबूत क्या है? बताएं मुझे, क्या सबूत है हत्ता उसका सबूत? तुनफिकू मिम्मा गौर से तुहिब्बून, सुने, वो खर्च नहीं करते। उसका सबूत ये है कि आपको वो माल जिससे मोहब्बत है, हर आदमी को, कुरान ने खुद कहा है, उस माल को जब आप अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं तो आप सबूत फराहम करते हैं, जिंदा जावेद सबूत, कि आपको अल्लाह से मोहब्बत है। क्यों? आप उसकी इतनी ज्यादा मोहब्बत बढ़ी हुई है कि माल से मोहब्बत जो है वो मगलूब है उससे अल्लाह की मोहब्बत। तो अल्लाह की मोहब्बत गालिब होने की वजह से आप माल खर्च करते हैं, तो फिर आप सबूत देते हैं कि आपको वाकई अहले ईमान है और वाकई आपको अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत है। अब जितनी आयतें पढ़ जाइए वो समझ जाएगा। लेकिन अगर ये बात नहीं खोलेंगे कि अल्लाह से मोहब्बत का सबूत इन्फाक फी सबीलिल्लाह है। और एक बात और, जिसने इन्फाक फी सबीलिल्लाह किया ना, वो हकूकुल इबाद को कभी नहीं छोड़ेगा। बाकी चीज़ें बहुत आसान हैं, असल है माल खर्च करना। आप देखें इस मुल्क में कितना बड़ा सैलाब ने तबाहियां फैलाई हैं, गांव के गांव मलिया में लोग हैं, पता नहीं हमारी क्या हालत होगी। अब इनकी मदद जिसने ना की और माल अपने बच्चों पर और उस पर खर्च करता रहा, उसको तो अल्लाह से मोहब्बत ही नहीं है। इस वक्त आपको और मुझे इन सैलाब ज़दगान की अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा के लिए आगे बढ़कर मदद करनी चाहिए। बात को बड़ा समझाने का, ताकि इंसानी नफ्सियात को पेश नजर रखे। आयतें भी आयतें पढ़ जाएंगे, कुरान में लिखी हुई हैं, वो रोज पढ़ता है, समझता नहीं है। बात समझ आई है कि नहीं आई? जी सर। कोई सवाल? सर इसमें नीयत का भी तो दखल होना चाहिए इन्फाक में। जी, इतने लोग माशाल्लाह माल खर्च कर रहे हैं, लेकिन अगर नीयत, असल चीज तो नीयत है, और दूसरा वो पसंदीदा चीज है जो तुम्हें पसंद हो, वो अल्लाह के रास्ते में करो, तो वो आप इंतहा तक पहुंचते हैं। ठीक है माल खर्च करें, लेकिन ये दो चीजें नहीं हो तो कोई फायदा नहीं। वो जो चलो माल है वो पसंदीदा नहीं है इंसान का, नवीद साहब। उसे सर तो जो कुरान कहते हैं सबसे ज्यादा मोहब्बत है उसको। और अगर और वो नीयत, अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, क्यों? इसलिए खर्च करता है कि उसे अल्लाह से मोहब्बत ज्यादा है, माल से मोहब्बत कम है। आप उस आयत का हवाला जरूर दें कि अपना पसंदीदा माल पसंद कर खर्च करो, लेकिन माल, सबसे ज्यादा मोहब्बत माल से है। क्योंकि सर आपने खुद कहा ना क़यामत के दिन सखी को भी सजा सुनाई जाएगी, इतनी सखावत करता था, लेकिन जारी बात उसकी नियत ही गलत थी। जज़ाकल्लाह। आप जो नीयत की बात कर रहे हैं ना, वो नीयत जब तक वो अमल ना करे ना, उस नीयत का अजर उसको नहीं मिलना, ये याद रखें। नीयत अल्लाह के लिए हो, उसकी रजा के लिए हो, और उस पर अमल भी किया हो, सिर्फ नीयत का अजर नहीं मिलना। बताएं मुझे, अगर नीयत को, उस दिल के इरादे को पूरा कर दिया, अल्लाह के हम अजर। हाँ, अगर उसने नीयत कर ली, दिल का इरादा कर लिया, मर गया, तो अल्लाह उसको अजर देगा। लेकिन जिंदगी में उसने सिर्फ नीयत पे कहा कि मेरी नीयत अच्छी है। कौन कह, आप मुझे ये बताएं, कौन नहीं चाहता कि मेरे औलाद अच्छी नेक हो? आप सुने, लोग कहते हैं काश ये उमर, हजरत उमर जैसे और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हुमा जैसे हो जाए। नीयत तो ये है, अगर अमल नहीं करेंगे, उनकी तरबियत नहीं करेंगे,
تو کہاں سے ہوں گے؟ اس لیے ہر چیز کو اپنی صحیح پوزیشن پہ رکھ کے سمجھے. اچھا جی ایک سوال ہے یہاں پر کہ جی یہ جو کہا جاتا ہے یہ پہلے والے پوائنٹ کے اوپر کہ جو اگر خالق کے حقوق میں کمی کی تو معاف کر دے گا لیکن اگر اس کے بندوں کے حقوق میں کمی کی تو معاف نہیں کرے گا، اس کو تھوڑا سا واضح کر دیں. دیکھیے میری ایک بات سنیں. میں نے اپنے کسی جوانی کی عمر میں حقوق اللہ میں ڈنڈی ماری، نمازیں کچھ پڑھی کچھ چھوڑ دی. جو ہی مجھے احساس ہوا، قرآن سے تعلق قائم ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی، اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ یہ تو میں نے بڑی غلطیاں کی ہیں. اب وہ اللہ تو حقوق اس زمانے کے معاف کر دے گا اگر میں نے معافی صدقے دل سے مانگی، لیکن بندوں کے حقوق اگر کسی کی مال میں نے مارا ہے وہ قبول معاف نہیں کرے گا جب تک کہ میں اس کو واپس نہیں کروں. اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی جی سر جزاک اللہ خیر. جی اچھا، تو یہ آپ دوسرا نقطہ جو میں نے آپ کو صفحہ 7 پہ نیچے ہے، نماز کو ضائع کر کے پوری شریعت کو ایک دفتر بے معنی سمجھ لیتا ہے. تو نماز کتنی ضروری ہے، اور اقامت نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ٹھکرا دیتا ہے. یہ ہے وہ اس کا سب سے بڑا جرم جس کی وجہ سے وہ آخرت کو بھول جاتا ہے. توحید کے مضبوط سے مضبوط دلائل کارگر نہیں ہوتے. کب کارگر نہیں ہوتے؟ اوپر عنوان کو سمجھیں. عنوان کیا ہے اس کا؟ یہ 4 پوائنٹس کا: آخرت فراموشی کے تباہ کن نتائج. یہ آخرت کو جب بھول جاتا ہے تو یہ اتنی بڑی ساری باتیں جو ہے اس کے لیے بے معنی ہو جاتی ہیں. آخرت کی دلیلوں کی طرف سے اپنے کان بہرے کر لیتا ہے. اب آپ سو میں ایک ہفتے سے پڑھا رہا ہوں آخرت اور وہ دلائل. ان سے وہ شخص جو آخرت بھول جاتا ہے، آخرت کو نگلیکٹ کر کے دنیا میں زندگی گزارتا ہے، اس کے لیے ساری چیزیں بے معنی ہیں. اور یہ جو فکر آخری پوائنٹ ہے، فکر آخرت کے یقین میں گہرائی پیدا کرنے کی تدابیر، بڑی اہم بات ہے. اس میں سب سے پہلے میں نے کریکشن پیج بھیجا ہے، آپ کو مل گیا؟ آپ کو جی ہاں. اس کے اوپر اس کو پیسٹ کر لیں، کٹ پیسٹ لگا کے. ایمان بالآخرت کا عملی احتساب. میں اور آپ دیکھیں کہ کیا ہم اپنے اعمال ویسے ہی کر رہے ہیں جیسے ایک آخرت پر یقین والے بندے کے ہونے چاہیے. اگر نہیں ہے تو فوراً توبہ کریں اور اس اپنا عملی احتساب کر کے آپ صحیح عقیدہ آخرت کے یقین کے تحت عمل کریں. ایمان بالآخرت کی فکری تطہیر. یہ کیسے ہوگی کہ ایمان بالآخرت کے بارے میں ہمارا فکر بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے؟ کیسے ہوگا؟ جلدی بتائیں نا. اور بھائی میں جی آپ اب کو ہم قرآن اور سنت کی تعلیم کو حاصل کریں گے، اس کو سمجھیں گے، پھر سمجھ کے پڑھ کے پھر عملی اس میں لائیں گے، پھر فکری تطہیر. ہر آپ عمل بالکل. کی بنیاد فکر پہ ہوتی ہے. اور آپ فکر میری درست بات ہوگی، عمل درست. تو فکر کیسے درست ہوگی؟ کیسے فکر پکی ہوگی؟ قرآن اور سنت کی تعلیم سے سر. آپ جب تک جس طرح یہ ہینڈ آؤٹ قرآن اور سنت پہ بیسڈ آپ کو مل رہے ہیں، ان کو پڑھیں گے نہیں، ان کو سمجھیں گے نہیں کہ ساری چیزوں کو یکجا کر کے قرآن و سنت نے کیا حکم دیا ہے، جب تک آپ کو کلیئر نہیں ہوگا. اللہ نے مجھے عقل دی ہے، اللہ نے مجھے سمجھ بوجھ دی ہے، میرا فرض ہے کہ میں اس مضمون کو اپنی فکری حد تک پوری طرح آخرت کے عقیدے کو سمجھوں. میں ایک ہفتے سے یہ سارے آپ کے سامنے فکری تطہیر کی تو باتیں رکھ رہا ہوں. یہ ہینڈ آؤٹ کیا ہے مجھے بتائیں نا آپ کو. ڈاکٹر صاحب پر سمجھ آئی بات کہ نہیں آئی؟ جی سر بالکل. ہاں، لیکن جنرل بات مت کیا کریں کہ ہم آخرت کے عقیدے کو قرآن و سنت سے پوری طرح سمجھیں. اسی کے لیے سارے ہینڈ آؤٹ آپ کے پاس آئے ہیں. اور یہ آخری نقطہ ہے، فکر آخرت کا استحضار. استحضار کیا ہوتا ہے؟ جلدی بتائیں.
یہ ہے اس لیے کہ یہ باتیں کھولنی چاہیے. استظہار کا مطلب ہے ہمارے ذہن میں ہر وقت وہ بات حاضر رہنی چاہیے. تو آخرت کا اب آپ نے اتنا پڑھا ہے، اتنا سمجھا ہے کہ آخرت کا میرے سامنے ہر عمل کرتے وقت آخرت میرے پیش نظر سامنے رہنی چاہیے، تاکہ میں ہر عمل کرتے وقت آخرت کا خیال کہ یہ میں نے نبی. ابھی حضور کوثر آپ پڑھیں گے کہ آج کے مسلمانوں کو آپ دیکھیں گے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے فرشتے روکیں گے. حضور کہیں گے یہ تو میرے امتی ہیں. فرشتے کہیں گے آپ کو نہیں پتہ انہوں نے کیا گندگیاں کی. آج دیکھ لیں آپ پورے مسلمانوں کو اور پاکستان کے خاص کر دیکھ لیں کتنے لوگ نمازیں اقامت نماز کرتے ہیں، کتنے لوگ انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں. دیکھیں اور اپنے سب سے دوسروں کو دیکھنے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں. کیوں؟ قرآن ہم سے مخاطب ہے. دوسرے جو کریں گے وہ بھگتیں گے، ہم بھی جو کریں گے، میں جو کروں گا میں بھگتوں گا. اس لیے مجھے پہلے اپنی فکر ہونی چاہیے، اس کے بعد یقیناً دوسروں کی فکر ہونی چاہیے. یہ 8 پیج کا ہینڈ آؤٹ میں نے آپ کے پاس لفظاً بلفظاً پڑھا ہے، اور کتابت اعمال کا ہینڈ آؤٹ جو سید ممتاز علی کا ہے وہ میں نے آپ کو دے دیا ہے. میں بتاؤں آپ کو کیا کرتا ہوں. مثلاً یہ کتابت اعمال کا ہے نا، تو جس آیت کے نیچے وہ لکھا ہوا ہے نا کہ ہم لکھ رہے ہیں، اس کو انڈر لائن کر دیتا ہوں یا ہائی لائٹ کر لیتا ہوں. پھر مجھے پتہ چلتا ہے کہ اوہو قرآن نے تو بار بار یہ بات میرے سامنے رکھی ہے کہ ہر عمل تمہارا لکھا جا رہا ہے، اور لکھنے والے وہ فرشتے ہیں کہ جو حق ہی لکھتے ہیں، جیسی بات ہوتی ہے ویسی ہی لکھتے ہیں، اس میں کوئی کم یا زیادہ نہیں کر سکتے. تو آپ نے یہ پیج پڑھنا ہے. 8 میں نے پڑھ دیے ہیں، 6 والا آپ نے خود پڑھنا ہے. کوئی سوال ہوں گے تو میں جواب دینے کے لیے حاضر. کوئی سوال یہاں تک؟ آج آپ کو بالکل کلیئر ہو گیا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارا آخرت کا معاملہ رکھا ہے یہ ایسی ویسی سفارش پہ نہیں چلے گا، کیونکہ قرآن نے ہمیں خود بتا دیے. اچھا، اس کے بعد میں نے آپ کو ایک 4 پیج کا ہینڈ آؤٹ بھیجا ہے، نامہ اعمال، اس کی تیاری اور آخرت کے گواہان. ملا ہے نا آپ کو؟ جلدی بتائیں. جی سر ملا ہوا ہے. تو میں گواہ کون ہوں گے اس کے پیج 3 پہ آئیے، باقی آپ خود پڑھیں گے. اور آپ کو پڑھنا چاہیے اس لیے کہ ہمارے ایمان کا تقاضا کہ قرآن اور حدیث سے ہم ٹھیک ٹھیک واقف ہوں. پیج نمبر 4 پہ سورہ نور میں اللہ کہتے ہیں یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. کتنی سخت آیت ہے. یوم تشہد، یہ کون سے دن کی بات ہو رہی ہے؟ قیامت کے دن، آخرت. حساب و کتاب کے دن، این اس وقت کون گواہ ہوں گے؟ تشہد علیہم السنتہم، ان کی زبانیں گواہی دیں گی کہ یہ اول فول جو بکتا رہا، وہ جو لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں خود زبان گواہی دے گی. وَأَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ گواہی دیں گے جن سے اس نے یہ برا عمل کیا. وَأَرْجُلُهُمْ، ان پاؤں گواہی دیں گے جس سے وہ چل کر گیا ہے. پھر سورہ یاسین جو اکثر آپ میں سے پڑھتے ہیں، اس کی آیت 65 میں الیوم، آج کے دن یعنی قیامت جس وقت حساب کتاب، نختم علی افواہہم، ان کے منہ تو سیل ہو گئے، مور لگ گئی. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اللہ اکبر، کیا سخت دن ہوگا. آگے بنی اسرائیل میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، کسی ایسے چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو. کھود کریز مت لگاؤ. آپ قرآن و سنت کو پوری طرح فالو کرو، اس کا علم حاصل کرو، سمجھو. ان السمع، بے شک سماعت، و بصرہ اور دیکھ بصارت، والفؤاد اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، سب چیزوں کے بارے میں باز پرس ہوگی. یہ جو اللہ نے دی ہے ہمیں سماعت، بصارت، دل و دماغ، اس سب کے بارے میں سوال ہوگا کہ کیسا خرچ کیا. یہ تمہیں تو دنیا سے میں نے الگ انسانوں کو دی تھی، اور انسان سے یہ پوچھا جائے گا.
اس لیے میں اور آپ اس دنیا میں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے سماعت، بصارت اور عقل و فہم دیا ہے، اس کو رب کو سمجھیں، اس کی ربوبیت اور الوہیت کو سمجھیں، اس کی صفات کو سمجھیں، اس کی ذات کو سمجھیں، اس کے حقوق کو سمجھیں، ان پر عمل پیرا ہوں۔ آگے دیکھیں سورہ حامیم سجدہ کی 21 اور 22 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حتی اذا ما جاؤہا۔ یہ کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر جب سب وہاں پہنچ جائیں گے، وہاں کا مطلب کیا ہے؟ جلدی بتائیں نا، کیسے قرآن کے طالب علم ہیں؟ حشر کے حشر کے میدان میں۔ میدان میں میدان محشر میں سب۔ حساب و کتاب کے وقت جب وہاں پہنچیں گے تو اللہ کہتے ہیں شاہد علیہم سمعہم، گواہیاں دیں گے ان کے برخلاف ان کی سماعت و بصارت و جلودہم، اور ان کی کھالیں بما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے۔ یہ کھال کیسے گواہی دے گی؟ جلدی بتائیں۔ سر اللہ تعالیٰ اسے حکم دیں گے تو وہ دے گی۔ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے آج کسی بچے کو یا کسی بندے کو جس کو حکومت یا کوئی وقت کی ایجنسی کنٹرول کرنا چاہتی ہے تو اس کے کھال کے اندر ایک فٹ کر دیتے ہیں چھوٹا سا آلہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آلے آلریڈی رکھے ہیں میری اور آپ کی کھال میں، ذرا نوٹ فرمائیں۔ اگر بندہ یہ کر سکتا ہے تو رب کیا نہیں کر سکتے؟ جو جی سر۔ آج یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے سائنس کے ثبوت موجود ہیں، لیکن کمال ایمان تھا صحابہ اور صحابیات کا، ان کو کوئی چیزیں میسر تھی، انہوں نے کہا رب نے کہہ دیا ہوگا، بس بات ختم۔ آج تو ہمارے پاس ریزن بھی ہے، پھر بھی ہم بدماشیاں کریں، پھر بھی اللہ کی نافرمانیاں کریں۔ اللہ اکبر۔ اچھا اب سنیں قرآن کس طرح کھول کے بیان کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آگے 22-21 آیت میں وقالو، اور یہ کہیں گے، مطلب کفار کہیں گے لجلودہم، اپنی کھالوں سے، لما شاہد تم علینا، تم ہمارے خلاف گواہی کیسے دی ہو؟ قالو، تو وہ کھالیں جواب دیں گی انطقنا اللہ الذی، ہمیں تو اس رب نے بولنے کی قوت گویائی بخشی ہے، انطق کل شیء، جس نے ہر چیز کو یہ بخشی ہے، وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وہی تو ہستی ہے جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، یہ آخرت کی یاد دہانی ہے، اسی کی طرف تم نے پلٹ کر جانا ہے۔ اب آپ کے پاس ساری آیات موجود ہیں، آگے دیکھیں۔ اللہ کہتے ہیں زمین بولے گی یومئذ تحدث اخبارہا، اس روز زمین اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی۔ اگر تم نے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کیا ہے تو زمین گواہی دے گی کہ ہاں اس نے میرے اوپر چلتے ہوئے یہ دعائیں پڑھی تھی۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، ہر شخص اس حال میں آ گیا کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا اور ایک گواہی دینے والا ہے۔ یہ دونوں فرشتے ہیں، ایک نے تو اللہ کے حکم سے پکڑ کے لے آیا اور دوسرے کے پاس فائل ہے میری اور آپ کی، میرا اور آپ کا اعمال نامہ جو ہمیں وہاں دیا جائے گا۔ سر جی یہ والی بھی، یہ پی ڈی ایف ہمارے پاس نہیں ہے، ارم بھی کہہ رہی ہے نہیں ہے میرے پاس۔ میں یہ میرے گواہ پاس بھی نہیں ہے۔ بھیج دیتا ہوں، سب کو بھیج دیتا ہوں۔ اور اس میں جو آخری آیت ہے نا وہ ایک اللہ کا اصول ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ بوجھ ہوگا گناہوں کا، یاد رکھیں۔ شاید ذرا یہ یہاں سے لے کر آ سکتے ہیں ایک پیج سے، سب کو پیچھے سب کو میری بھی۔ اچھا اب آپ کے پاس پورا مٹیریل ہے الحمدللہ، اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں اور اس کو
دیکھیں نا، قیامت کے نام مجھے ایک اور کتاب ملی جس میں سے میں نے آپ کو بھیجا، اور اس کتاب کا نام ہے، میں لکھوا دیتا ہوں آپ کو تاکہ ادھر آؤ، اس لیے تو میں نے کہا تھا یہ مت بھیجنا، یہ یہاں اس کی کتاب پڑھی گناہوں کے ادھر سامنے اوپر اوپر ادھر آگے گناہوں کے بڑی کتاب ہے اوپر، گناہوں سے بچنے کی تدابیر۔ اب آپ کو کہاں ملے گی؟ میں اس کا فوٹو بھیج دیتا ہوں آپ کو، سامنے پڑی ہے، 2 والیوم ہے، اتنی نظر، بلو کور میں ہے، بلو کور میں ہے۔ دفعہ ہو جاؤ، چھوڑ دو، تم سے نہیں ملے گی۔ اچھا، اب یہ کوئی سوال جو ان ہینڈ آؤٹس میں، وہ آپ کو ابھی مل جاتا ہے ایک پیج، گواہ کون ہوں گے۔ دیکھیں، ہم نے ایک ہفتہ اس میں گزارا ہے تاکہ میں اور آپ اچھی طرح سمجھ جائیں۔ میں تو سمجھ گیا ہوں کیونکہ تیاری کی، پڑھایا، سب چیزیں کچھ پہلے پتہ تھیں، کچھ نئی چیزیں کتابوں کے ذریعے، قرآن اور حدیث کے ذریعے پتہ چلی، لیکن ان سب کے ہینڈ آؤٹ بنا کے آپ کو بھیج دیے ہیں۔ تو آپ برائے مہربانی دیکھیں، دنیا کا سب سے پہلا لیکچر ہوا، کتنا تفصیل سے دنیا کیا ہے، دنیا میں کیا چیزیں ہیں، امتحان کیسے ہے، کن چیزوں کا امتحان ہے، ساری تفصیلات آپ کو بتائی ہیں۔ بتائی ہیں نہیں بتائی؟ جی سر، جی سب بتا دیں۔ تو اب مہربانی کر کے، آج میں نے آپ کو شروع کرانا تھا لیکن اب وقت کیونکہ نہیں رہا، کل میں آپ کو پڑھاؤں گا۔ دونوں ہینڈ آؤٹ آپ کے پاس ہیں، پڑھ کے آئیے۔ پہلے آئے گا حوض کوثر، پھر پل صراط ہوگا، تو دونوں ہینڈ آؤٹ آپ کو مل چکے ہیں، مل چکے ہیں نہیں مل چکے؟ جی جی سر، جی یہ مل چکے ہیں۔ تو آپ ان دونوں کو پڑھیے تاکہ کل اچھی طرح سمجھ لیں، اس لیے کہ حوض کوثر کا مستحق وہ ہوگا جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کا حق ادا کیا ہوگا، اور پل صراط کو بھی پار وہ کر پائے گا اور سپیڈ سے کر پائے گا جس نے مکمل اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوگی۔ تو دونوں کا تفصیلات آپ کے سامنے ہیں، پڑھیں، سمجھیں، اور اس کے بعد میں نے آپ کو پڑھانا ہے جنت اور دوزخ۔ اور کل میری بہن نے سوال کیا تھا کہ جنت کی روحانی نعمتیں کیا ہیں۔ ایک مادی نعمتیں ہوتی ہیں اور ایک روحانی۔ آپ میں سے کون بتائے گا کہ روحانی نعمتیں کیا ہوتی ہیں؟ جلدی بتائیں، جلدی بتائیں نا۔ تو اب جی وہ جو روح کو تسکین دینے والی چیزیں، نعمتیں جو اللہ کی طرف سے دی جاتی بات آپ کی میں بھی ٹھیک ہے، لیکن سر دلوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار روحانی نعمت ہوگی، اللہ تعالیٰ کا دیدار روحانی نعمتوں میں سے۔ آپ میری بات سنیں۔ سب سے پہلے دیکھیں چیزوں کو، آپ جب تک ان کی روح کہاں سے آیا ہے، دیکھیں نا، روحانی نعمت پہلے، روح کہاں سے آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سر۔ اللہ کی اللہ طرف کی۔ سے۔ آپ بڑے غور سے سنیں، اسی لیے آپ سمجھنے میں گڑبڑ کرتے ہیں اور پھر سمجھاتے بھی گڑبڑ کرتے ہیں۔ روح اس وقت خوش ہوتی ہے جب آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ میں نے نماز بڑی سمجھ کے اور اقامت صلاۃ کی، تو یہ میرا جو مجھے اطمینان اور خوشی ہوگی، وہ روحانی ہوگی یا جسمانی ہوگی، مادی ہوگی؟ ہانی سر۔ روحانی ہوگی۔ روحانی۔ تو یہ ہے روحانی خوشی، کہ آپ دنیا میں وہ اعمال جن سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ میں کوئی معاملہ کر رہا ہوں، کسی سے لین دین کر رہا ہوں، اور میں عین قرآن و سنت کے مطابق کر رہا ہوں، تو یہ جو مجھے اطمینان اور خوشی ہوگی، وہ اس روحانی خوشی ہوگی کہ جس میں نے اللہ کے حکم کی ٹھیک ٹھیک پابندی کی۔ کھانا کھانے کے بعد
جب میں نے کہا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، تو اس سے جو مجھے کھانا تو مادی تھا، وہ مادی نعمت تھی، لیکن میں نے اس کی روحانی نعمت یہ ہے کہ میں نے جب اللہ کا شکر ادا کیا تو اللہ کہتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں زیادہ دوں گا۔ تو میں نے اس کے ساتھ روحانی نعمت بھی جوڑ دی، جس میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اطمینان کیا، اور پھر اللہ سے دعا کی۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہر کام کرنے میں مادی کام بھی چاہے کیوں نہ ہو، بعض تو سراسر روحانی ہے، جیسے آپ نے قرآن پڑھا، سمجھا، پھر اس پہ عمل کی نیت کی، لیکن بعض جو مادی کام ہیں ان میں بھی روحانی پہلو ہے، جیسے میں نے آپ کو کھانا کھانے کے بعد دعائیں اور اللہ کا شکر ادا کرنے کی اب جو کوشش ہے ہماری۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے مسز آصف کہ نہیں سمجھ آئی؟ جی سر، الحمدللہ۔ جی سر الحمدللہ۔ کوئی سوال؟ کل میں نے یہاں سے شروع کرنا ہے اور خاتمہ ہوگا جنت اور دوزخ پر انشاءاللہ، اور کوئی ایسی چیز نہیں رہ جائے گی انشاءاللہ جو ہم نے پوری طرح سمجھنے میں کوتاہی کی ہو۔ اب اس کے بعد آپ کا اگر جتنا آخرت کا تصور یقینی ہوگا، اتنا ہی آپ قرآن و سنت سے جڑیں گے، علم کے حوالے سے بھی اور عمل کے حوالے سے بھی۔ آمین ثم آمین، ہم سب کو اللہ پاک توفیق دے سر۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔ اولادوں کو بھی اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو، یہ آپ سے جو آمین جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی، آمین ہم ثم لوگ سبھی شامل ہیں۔ اللہ پاک بس ہم لوگوں کو توفیق دے، اور ہمت اور توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے، اور توفیق ملے سمجھے گی۔ ایک قرآن منٹ کو سمجھے ایک صحیح منٹ، طریقے سے۔ توفیق ملے گی جس کو کوشش، جو پوری بھرپور تڑپ اور طلب رکھے گا اور کوشش کرے گا، اللہ اس کو ضرور توفیق دے گا۔ ضرور انشاءاللہ سر۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزاک آمین اللہ۔ ثم آمین۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم لوگوں کے اولادوں کو بھی نیک کرے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بھی مغفرت کرے، پروردگار ان کو بلند مقام عطا کرے۔ آمین ثم اللہ ہمیں ناگہانی آفات